बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? वेलकम टू मॉर्निंग विद चुगन। सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहूँगी शो में, उसके साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक विश करना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी हमारी पूरी टीम की तरफ से कि जब जुम्मे के रोज़ नमाज के बाद दुआ पढ़ें तो हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम मॉर्निंग एट होम में हमेशा कोशिश यही करते हैं कि आपसे वो गुफ्तगू करें और उन टॉपिक्स पे बात करें जो रेलेवेंट है। आज पाकिस्तान में और कश्मीर में 5 अगस्त की मुनासबत से यौम इस्तेसाल जो है वो मनाया जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीज़निंग क्या है, इसकी तरफ हम आएंगे कुछ ही लम्हों में, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम रेसिपी डिस्कस कर लेते हैं और फिर आज के दिन की मुनासबत से बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं किचन की तरफ और मिलते हैं शेफ़ हिबा एहसन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए हिबा, आज किचन में हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मोती पुलाव और उसके साथ हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। वंडरफुल। सो रेसिपीज़ की तरफ आ ठीक है। मोती पुलाव के लिए, चावल के लिए आपको चाहिए, पुलाव बनाने के लिए चावल 1 किलो, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद, नमक हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 5 अदद और लौंग 5 अदद। और जो आपने उसके बनाने हैं चिकन मिन्स के या बीफ मिन्स के बॉल्स, जिसको मोती कहते हैं, उसके लिए आपको चाहिए चिकन हड्डी के बगैर, बोनलेस चिकन आपको चाहिए 1 किलो, नमक हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, धनिया आधा कप, पुदीना 1/4 कप, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच और तेल इसको पकाने के लिए। और टमाटर की चटनी का भी मैं आपको पहले बता देती हूँ और इसके बाद तरीका बता दूँ। ओके, ठीक है। पुलाव के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तेल डाला या घी, बटर, वट एवर यू यूजिंग, आपने वो डाल के उसको अच्छी तरह गर्म करके उसमें प्याज डाल दिया और तब तक फ्राई किया जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद आपने उसमें डाल देना है आपके जो खड़े मसाले हैं वो डाल दिए, ज़ीरा डाल दिया, नमक डाल दिया, उसको अच्छी तरह पका लिया आपने। फिर आपने उसमें चावल डाल के और यखनी डाल के, पानी बेसिकली या यखनी डाल के, अगर आपने चिकन का बनाना है तो आप यखनी बना लें या आप उसमें चिकन क्यूब्स डाल सकते हैं पानी के अंदर और उसको जैसे पुलाव पकाते हैं उसको बॉईल करके फिर उसको आप दम पे रखते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद मोती बनाने के लिए आपने क्या करना है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, सारे मसाले, चिकन, वेजिटेबल्स जो भी हैं, वो सब आपने फूड प्रोसेसर में डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है जब तक वो एक बहुत स्मूथ और फाइन पेस्ट बन जाए। तेल के अलावा यस एग्जैक्टली, तेल के अलावा। उसके फिर आपने छोटे छोटे बॉल्स बना के, कोफ्ते के मतलब जितना कोफ्ता होता है उतने 4 बना के, तो उसको आपने तेल में शैलो फ्राई कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, जो लास्ट 5 मिनट का दम होगा चावलों का, उसके ऊपर ये मोती डाल के तो उसको दम पे रख देना है। दैट्स इट। अच्छा, और टमाटर की चटनी, इसके लिए आपको चाहिए टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन के 3 जवे, धनिया और पुदीना आधा कप, हरी मिर्च 2, चीनी 2 खाने के चम्मच, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच और सिरका 1 खाने का चम्मच। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड दैट्स इट। और इसके साथ सर्व कर। यस, वंडरफुल, थैंक यू सो मच हिबा। वेलकम। अच्छा व्यूअर्स, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जैसे कि आपसे शेयर किया कि आज यौम इस्तेसाल है, 5 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। इसको मनाने की रीज़निंग से पहले व्यूअर्स मैं बात करना चाहूँगी कश्मीर की। कश्मीर को हमेशा जन्नत नज़ीर या ये कहा जाता है कि लगता है कि जैसे कश्मीर इस दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा है, एंड नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है। मतलब सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ, दिल मुँह लेने वाले मंज़र, आसमानों से बातें करने वाले पहाड़, कुदरती आबशार और वहाँ का बहुत ही खूबसूरत मौसम। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर लाजवाब, दिलकश मनाजिर, हैरत अंगेज़ मनाजिर और वादियों पे मुश्तमिल है। दुनिया जब इसे जन्नत कहती है तो आइए हम कुछ नज़ारे जन्नत के आपको भी दिखाते हैं।
یہ تو کچھ نظارے ہیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہے پیارے کشمیر کی، لیکن یہ نظارے بھی اب ہم چاہے ویڈیو پہ دیکھنا چاہیں یا لائیو دیکھنا چاہیں، ہم کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم دیکھ پائیں گے۔ ویسے تو بھارت کے مقبوضہ کشمیر پہ جو ظلم ہے ان کی داستان بہت پرانی ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ، پی ٹی وی نیوز پہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں، لیکن ان ظلموں کی حدیں کراس ہو گئیں 5 اگست 2019 میں۔ آخر 3 سال پہلے ہوا کیا؟ بی جے پی کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے، جو ایک بالکل علیحدہ مختلف ان کا سٹیٹس تھا، اس کو ختم کر دیا، اور یہ ایک بلیک ڈے اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سیکولر اور جمہوری آئین کی جو دعوے دار کشمیری ہیں ان کے سارے جو حقوق ہیں ان کو ان سے چھین لیا گیا۔ دیکھیں 5 اگست کا دن اسی لیے سیاہ دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، یہ کالے بینڈ ہم سب پہنتے ہیں تاکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اجاگر کریں، ان کو پھر سے یاد کرائیں کہ یہ جو حالات ہیں ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب کن حالات کی میں بات کر رہی ہوں؟ دیکھو، ایک صدارتی آرڈر 370A کے مطابق انہوں نے اسپیشل سٹیٹس ہٹا دیا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی گورنمنٹ کا سلسلہ تھا، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پہ وہ رن ہوتا تھا۔ پھر کیا کیا گیا کہ 3 سال پہلے آج کے دن یہ رائٹ لے لیا گیا اور وہ ایکچولی کمپلیٹلی آکیوپائڈ کشمیر بن گیا۔ ہوا کیا کہ وہاں پہ ہر قسم کی جو کوریج ہے وہ بند کر دی گئی، نہ آپ فونز استعمال کر سکتے تھے، نہ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اگر کوئی جرنلسٹ آ کے وہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کوریج کرنا چاہتے ہیں، اس کی بھی پرمیشن نہیں ملتی تھی۔ اور بیک اینڈ پہ بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو شاکنگ ہے۔ کبھی اسکول اور کالج کھلے ہوتے ہیں، کبھی وہ بند ہوتے ہیں، مسلم بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، بزرگوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پہ تھوڑے سے لوگ جمع ہو جائے تو وہاں پہ ٹیئر گیس کا سلسلہ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ٹیئر گیس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، یا پھر پیلٹ گنز کے تھرو لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب کہنے کو لوگ کہتے ہیں پیلٹ گن سے تو کچھ نہیں ہوتا، جی پیلٹ گن سے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ایک پیلٹ لگے تو چلے بندہ کہیں کہ چلو بازو پہ لگ گیا، کہیں لگ گیا، اس سے نشان پڑ گیا، لیکن جب آپ کو 50 پیلٹس پڑیں گے تو اگلے کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ زیادتیوں کا اگلا لیول، سارے رائٹس ان سے لے لیے گئے، اور بھائی اگر 370A کے مطابق آپ نے سٹیٹس آپ لے بھی رہے تھے تو کم از کم ان سے پوچھ تو لیتے کہ بھئی آپ نے کیا بھارت کا حصہ بننا ہے یا پاکستان کا؟ اور پھر کیوں بار بار کشمیر میں ان حالات کے باوجود جہاں پہ انسانوں کو اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے، ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے، پھر بھی ہمیں ایک ہی نعرے کی آواز آتی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو اگر کشمیر بنے گا پاکستان، اور اگر یہ ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کی خواہش ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ زبردستی آپ ہمیں کشمیر دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کشمیری بھائی بہن جو چاہتے ہیں اسی کو پورا کریں۔ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور بائی دا وے پچھلے دنوں جب ہمارے سکھ بھائیوں نے آگے بڑھ کے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، پر ان کے اوپر بھی بڑے ظلم ڈھائے گئے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، ہمارے ساتھ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا، مسلم بھائیوں کے ساتھ، لیکن ان کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا اور ان کو بھی تھریٹس دی گئیں اور ان کا بھی بہت برا حال کیا گیا۔ سو بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے؟ آج 3 سال ہونے کو ہیں، کرفیو ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ دیکھیں نارمل بیماریاں تو اپنی جگہ، جب کووڈ بھی آیا تو ہمارے کشمیری بھائی بہن بہت مشکل وقت سے گزرے، باقاعدہ ایک اذیت ناک وقت سے گزرے۔ سو ہماری اس دن کو منانے کی ریزننگ اور بیسک جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار پھر سے لوگوں کو اجاگر کریں، انٹرنیشنل کمیونٹیز کو یاد کرائیں، ان این جی اوز، ان ڈفرینٹ اداروں کو ریمائنڈ کریں جو کشمیر یا ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی جو زیادتی ہو رہی ہے وہ تو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم دیکھیں سوشل میڈیا پہ ویورز ہم کون سی چیز ہے جو نہیں لگاتے؟
کیوٹ سی بلی دیکھ لی اس کی بھی ہم ویڈیو لگا دیتے ہیں. اگر ہم پاکستان سے باہر کسی بھی دنیا میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم اس کی بھی ویڈیوز لگانی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کو انصاف ملنا چاہیے. تو پھر ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کا کیا جو اتنے ظلموں سے گزر رہے ہیں؟ آپ یہ جو ہم آپ کے ساتھ تصویریں شیئر کریں یہ تو کچھ امیجز ہیں جو ہمارے تک پہنچی ہیں. بہت سی ایسی تصویریں، ایسی امیجز، ایسی سچویشنز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ آپ سوچیں آپ کے فونز بند کر دیے جائیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹیز کو بند کر دیا جائے، کسی بھی طریقے سے آپ کو باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ نہ کرنے دیا جائے، آپ اپنے ملک میں ہی قیدی بن کے رہیں، تو مجھے بتائیں پھر کیا حالات ہوں گے. ہمارے کشمیری بھائی بہن بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، آج سے نہیں 1947 سے. اور ہمارا ایز پاکستانیز فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. تو 5 اگست کو بلیک ڈے منانے کا ریزن، سیاہ دن منانے کا ریزن یہی ہے کہ ہم ان ظلموں کے خلاف آواز اٹھائیں اور پھر سے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو یاد کرائیں کہ جی کشمیر میں جو حالات ہیں 3 سال سے چلتے آ رہے ہیں، خدا را کوئی تو وہاں پہ کچھ کرے اور کہیں سے تو ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کے رائٹس دلوائیں. خدا را ان کے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، فریڈم آف سپیچ ختم، فریڈم آف کمیونیکیشن ختم، اپنے ہی ملک میں قیدی ہو کے رہ جانا، یہ کس قسم کی زندگی ہے؟ اور کیا یہ انسانی حقوق کے ساتھ میچ کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے اور اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے. آپ نے بھی اگر کال کر کے ہمارے شو کا حصہ بننا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو پلیز کیجیے گا. 042992000628 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اپنی فیلنگز شیئر کرنی ہے، اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارے فیس بک کا پیج کا نام ہے. تو چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج کے بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے 2 ایسی پرسنالٹیز کو بلایا ہے جو خود ایجوکیشنسٹ ہیں اور ہمیں بہترین انداز میں گائیڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر نادیہ مہر الدین ہمارے ساتھ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، پاکستان کی پہلی فیمیل ہیں جنہوں نے کشمیر سے پی ایچ ڈی کی ہے اور بیسکلی آکیوپائڈ کشمیر سے پی ایچ ڈی کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں جگن؟ ویلکم بیک. تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ایک بہت ہی لرنڈ پرسنالٹی میں. آپ ان کا چہرہ دیکھ کے تو آپ ویسے ہی ان کو پہچان گئے ہوں گے. ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں اینڈ اینالسٹ بھی ہیں اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے بھی وقت نکالا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آج کا جو ہمارا دن ہے اس کو منانے کا جو ریزن ہے وہ تو ویورز کے ساتھ ایک جنرل اوور ویو میں نے شیئر کر لیا. 370A اور یہ جو سارے معاملات ہوئے اور بیسکلی ایک کرفیو نافذ کر دیا گیا. لیکن دیکھیں سب سے پہلے اگر بڑے بیسک لیول پہ بات کریں تو کشمیر کو تو ایک جنت نظیر وادی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اٹس ہیون آن ارتھ. لیکن پچھلے کافی عرصے سے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ خون کی وادی بن گئی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جگن، جو ہے کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو کشمیر کی ہمیشہ سے ہسٹوریکلی ایک سیپریٹ پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ رہا ہے. کبھی بھی کشمیر ایک کلچرلی یا باقی سوشلی اور ریلیجس ویو پوائنٹ سے انڈیا کا اس طریقے سے حصہ نہیں رہا. پوری تاریخ میں ظاہر ہے کہ وہ پرنسلی اسٹیٹ تھا، اس کی اپنی ایک پولیٹیکل اسپیس تھی اور وہ اپنا ان کا ایک کلچر ہے جو کہ بہت ڈفرینٹ ہے انڈیا کے باقی علاقوں سے. سو بائی فورس جو قبضہ کیا گیا مطلب 1947 میں اور اس کے بعد اس چیز کو پرولونگ کر دیا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو 1948 میں جب سیز فائر ہوا تھا تو UNO میں جواہر لال نہرو نے جو تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اٹ وڈ بی دا آفٹر دا ریسٹوریشن آف نارمل کنڈیشنز اٹ وڈ بی دا پیپل آف کشمیر will decide their future. یعنی کہ وہ خود فیصلہ کریں گے. ہاں کہ پلیبسٹ جو ہے وہ وہاں پہ کروایا جائے گا اور لوگوں کو آپشن دیا جائے گا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد انڈیا نے بینگ اے لارجر اور بگر کنٹری اور یہ سوچتے ہوئے کہ دنیا میں ان کی بڑی سہ ہے، بیکاز آبویسلی آپ کو پتہ ہے دنیا کے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے سیاسی ایک ویو پوائنٹ جو ہے یا ورلڈ پبلک اوپینین بھی اس طریقے سے
چلتی ہے. تو انڈیا نے کا ویو پوائنٹ جو ہے, جو کہ بنیادی طور پہ ایک بڑا ہی میں سمجھتی ہوں نیگیٹو ویو پوائنٹ ہے, اور یہ ورڈ بولتے ہوئے مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. کشمیر کے اوپر ان کا کیس ایک بڑا بدماشانہ قسم کا کیس ہے, کیونکہ انہوں نے اسرٹیو ہو کے بائی فورس قبضہ کیا, جلادوں کی طرح, بالکل اس طرح سے. اور اب اگر کرنٹلی اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک خون کی وادی بن چکی ہوئی ہے, تو آبویسلی پھر لوگ جو تھے, جو انڈیجنس وہاں پہ ایک جو موومنٹ چلی, اور وہ موومنٹ جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلی. پھر ہم نے دیکھا ابھی ویری ریسنٹلی 2016 میں یہ برہان وانی کی جو شہادت ہوئی ہے, یہ پہلے انڈیا اس کو کلر دیتا رہا ہے کہ جی اس میں فورن ہینڈ ہے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ موومنٹ کو جو ہے اسپانسر کیا جاتا ہے, یا اس طریقے سے اتنی انڈیجنس ویو جو دوبارہ سے ایک طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چلی ہے. اور اس ویو کی وجہ سے انڈیا نے یہ پھر اس کے 3 سال کے بعد جو اسپیشل سٹیٹس چینج کیا ہے, جس کے متعلق ابھی آپ نے بات بھی کی. دیکھیں نا, آلریڈی آپ زیادتیاں کر رہے تھے, آلریڈی زیادتیاں چل رہی تھی, ان کو پیک پہ لے گئے 2019 کے اندر, 5 اگست آج کے دن. میں اس پہ تھوڑی سی بات یہ کروں گی. دیکھیں, آپ نے یہ جو اسپیشل سٹیٹس چینج کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ صرف کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس چینج نہیں ہے. وہاں پہ انڈیا کے لوگ جا کے اس طریقے سے جائیدادیں خرید نہیں سکتے تھے. اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ بامبے سے, دلی سے بڑے بڑے بزنس ٹائکون جو ہیں, وہ وہاں پہ جا کے پراپرٹیز بنا رہے ہیں, اور بنیادی طور پہ یہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج کریں گے. اور آج کے 20 سال بعد بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے, بیسکلی آلموسٹ فری میں آپ کی لیونگ ہو جائے گی, آپ جائیں اور آپ وہاں پہ سیٹ اپ کریں. ظاہری جب وہاں پہ وہ ہندو اکثریت کر دیں گے, جب وہاں پہ ہندو اکثریت ہو جائے گی, اور اس سٹیج پہ اگر کبھی بات آئی اور الیکشنز کی ہوئی, یا کشمیری بھائی بہنوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو تب تک انڈیا نے آلریڈی ایک موومنٹ کریٹ کر دی ہوگی وہاں پہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں پھر بھی, چونکہ ابھی دیکھیں 75 ایئرس ہو گئے ہیں, آپ لوگوں کی اسپریشنز کو دبا نہیں سکے. یہ ضرور ہے کہ اب یہ بائی لیٹرل نہیں بلکہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو بن چکا ہوا ہے. یہاں پہ چائنا کا بھی چونکہ بارڈر ٹچ ہوتا ہے, اور چائنا کا بھی پورا ایک سٹانس ہے. میں تھوڑا سا بتاؤں کہ 40% جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے, اور وہاں پہ صرف جو کچھ ایریا ہے وہاں پہ تھوڑی سی پاپولیشن جو ہے وہ جو جموں کا علاقہ ہے وہاں پہ تھوڑی سی زیادہ ہندو پاپولیشن ہے, باقی ساری جو ہے بات کیا گیا مسلمان میجورٹی علاقہ تھا. ابھی تو آپ کی بات درست ہے, لیکن ابھی تو دیکھیں میں جس طرح بتایا کہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے یہ ایکشنز جو ہیں کانسٹیٹیوشنل چینج, یہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے ہے. وہاں پہ جس طرح میں بتا رہی تھی کہ وہاں پہ بڑے بڑے بزنس مین جائیں گے, یہ صرف بزنس جا کے وہاں رہائش نہیں کریں گے, بڑے بڑے ملٹی سٹوریڈ پلازے بنا کے اس کی پوری شکل چینج کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کلچرل اسیمیلیشن جگن یہ نہیں کر سکتے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ ان کی کلچر ڈیفرنٹ ہے, سیپریٹ ایگزسٹنس ہے, اور بڑا ایک یونیک کلچر ہے جو کہ آپ لوگوں کی وشز کے خلاف چینج کریں گے. تو کہہ رہی ہیں, لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات جو دیکھیں, میں کیونکہ کینیڈا میں بڑا وقت گزارا ہے, آپ کو پتہ ہے کینیڈا میں بھی کنیڈین جو اوریجنل جو ایبریجنل پیپلز تھے اور جو فرسٹ نیشنز کے لوگ تھے وہ کم تھے. وہاں سے باہر کے دوسرے لوگ آنے شروع ہوئے. اب فرسٹ نیشنز جو ہیں ان کی پاپولیشن بہت مختصر سی ہے, اور باہر کے لوگ آ گئے ہیں. انڈیا بیسکلی یہ فلسفی اپنی لے کے چل رہا ہے کہ بٹھاتے جاؤ, بینیفٹس دیتے جاؤ. یہ والی چیز جو ہے نا بہت زیادہ سکیری ہے. دیکھیں, کوئی جگہ بالکل خالی ہو اور اس کو آپ نے آباد کرنا ہو, وہ فرق بات ہے, لیکن ایک جگہ جو آلریڈی آباد ہے اس کی آبادی کو باہر پش آؤٹ کرنا, لوگوں کو زیادتیاں دینا, ٹارچر کرنا, اور اس مذہب کے لوگوں کو وہاں پہ بٹھا دینا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, تاکہ اگر کبھی الیکشن ہو تو اکثریت کیونکہ ہندو کی ہوگی تو وہ انڈیا کو ووٹ دیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحبہ بیک ٹو یو, لیٹس کیپ اٹ سرکولر کنورسیشن. جی جگن بہت شکریہ. میں نے بیکاز جگن آپ بتایا جاتا ہے کہ میں نے 5 سال وہاں رہا ہے, اور میں اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گی. وہاں پہ کچھ محفوظ نہیں ہے, آنکھوں دیکھی باتیں آپ نے شیئر کرنی ہیں ساری. اب یہ جو آپ بات کری کالونی, تو انہوں نے پہلے ہی آباد کرنا شروع کر دی تھی. مودی گورنمنٹ کی یہ ایک بہت بڑی سازش تھی, جنہوں نے جو ایکٹ ختم کیے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھا طریقے سے آباد کرنے کے لیے ہندوؤں کو, یہ ان کی ایک سازش تھی جس کو ابھی آپ نے بیان کیا ہے. لیکن جموں دیکھیں, وہ میجورٹی مسلمانوں کی تھی. ایک وقت میں انہوں نے کتنے 5 لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے مار دیا, شہید کہ آؤ تمہیں پاکستان لے کے چلیں گے. ایسے ہی نہ وہاں بیٹی محفوظ, نہ وہاں گھر محفوظ, نہ وہاں بھائی محفوظ, نہ وہاں بزرگ محفوظ. اب دیکھ لیں آپ, نہ وہاں درخت محفوظ, نہ زمین محفوظ. کوئی چیز انڈیا نے نہیں چھوڑی جس کو انہوں نے اب کشمیریوں کے لیے رکھا ہو. اب یہ تو ان کا ایک بہت آپ کہتے ہیں نا جدید ہتھیار تھا, اس ایکٹ کو ختم کرنا. اچھا, مجھے پتہ ہے افسوس کس بات کا ہوتا ہے کہ
अक्रॉस द बॉर्डर के पॉलिटिकल सेंटिमेंट की मैं नहीं बात कर रही, अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर के अवाम का सेंटिमेंट पूछे तो वो भी यही कहते हैं कि कश्मीरियों को फैसला करना है। बेशक, और दे बनता आर मुस्लिम्स और हिंदूज और सिख्स, जो भी कम्युनिटीज अक्रॉस द बॉर्डर भी है, वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टांस ठीक नहीं है, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुनता। ऐसा ही है जुगन। और जब मैं वापस आई हूँ उसके बाद मेरा बहुत से लोगों से रब्ता था, लेकिन यकीन माने बुरहान वानी के बाद और ये जो इन्होंने बहुत बहुत बुरी तरह स्ट्राइक्स की हैं और हर चीज़, नेट बंद, टीवी तक बंद, लाइट्स तक बंद, तो वो लोगों के नंबर बंद हो गए, इवन के आप नंबर सोचिए, तक लाइटें बंद, फोन बंद, इंटरनेट बंद और घर बंद, बाहर भी नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते, अंधेरे में, घुप अंधेरे में बैठो। ये सिचुएशन है उस कश्मीर की। हम उस सोच सकती है हम मैडम उस के तकलीफ को नहीं महसूस कर सकते। एक बात बताऊं, कोविड में जी इलेक्ट्रिकल इश्यूज को साइड पे कर दें और कम्युनिकेशन के, सिर्फ घरों में बंद होना पड़ा था। जी 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 सिर्फ कोविड में घरों में बंद होना पड़ा था, लोग पागल हो गए थे, साइको केस बन गए, और इतने लोगों के मेंटल हेल्थ के इश्यूज हुए। मैडम आप भी जानती है, आप भी देखती होंगी, एंड बीइंग एंकर पर्सन योरसेल्फ, आपने कितने को केसेस खुद भी देखे होंगे, आपने भी मेहर देखे होंगे। और सोचें कि व्यूअर्स कि ये जो सिचुएशन है, अगर इतनी सी चीज, बाहर घूमना फिरना आपका बंद हो गया, आप घर में बंद हो गए, लेकिन आप फिर भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते थे, ऑनलाइन सौदे ऑर्डर कर सकते थे, बड़े काम कर सकते थे घर बैठे हुए, क्योंकि फोन था। चलो वो फोन भी हटा दो, इंटरनेट भी हटा दो, और फिर बिजली भी बंद कर दो, लाइटें भी ऑफ कर दो। हम लोगों ने तो साल 1.5 साल थोड़ा टेंशन का गुजारा, तो हमें समझ नहीं आई कि हम क्या करें। तो वहाँ से लोग कहते थे वी आर यूज टू दिस काइंड ऑफ दी सिचुएशन। वहाँ पे हमें लोग कोई फर्क बोलते हैं, क्योंकि मैंने जुगन वहाँ रहा और मैंने देखा कि ये जो कोविड वाली सिचुएशन थी, वो वहाँ पे हर 2-3 दिन बाद, हर हफ्ते बाद, हर कुछ दिनों बाद होती है। बट नादिया जी देखो, एक बात सोचने वाली है कि जब कोविड आया तो वहाँ पे वैक्सीनेशंस भी नहीं पहुँच पाए। जी नहीं, बहुत बहुत बुरी तरह वो लोग सफर्ड हुए हैं और बहुत से लोग अल्लाह को प्यारे और हुए। वहाँ पे कौन अल्लाह को प्यारे हुए क्या नहीं हुए हमें क्या पता, क्योंकि हम तक ये खबर पहुँचने ही नहीं दी किसी ने। वरना हर मुल्क की खबर पाकिस्तान में बैठे हुए हमें थी कि इधर ये है, इधर इतनी % बढ़ गई है, उतनी %। अब बात ये है कि मैडम, ये बीजेपी ने जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, इस पे असरात क्या हुए हैं? देखिए मतलब इससे हमारे कश्मीर की जो एक तहरीक चली है थी फ्रीडम की, उस पे आपको क्या लगता है एज एन एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए अल्टीमेटली अगर इंडिया ने इसका स्टेटस चेंज किया है, जो कि बुनियादी तौर पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए है और बुनियादी तौर पे अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में वहाँ पे सेटल करने के हवाले से है। बात ये है कि जुगन इस तरीके से सेटल कर नहीं सकते। इंडिया की वहाँ पे बहुत मेजर फोर्स लगी हुई है। पाकिस्तान की जितनी समझ लें फ़ौज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, हमारी पूरी नीलम वैली में है, उससे तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा फ़ौज जो है इंडिया ने रखी हुई है और इंडिया के उसके बड़े अखराजात आते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ हरगिज़ उनका स्टेप नहीं जा सकता। नॉर्मलाइजेशन लोग नहीं है जितनी आर्मी उन्होंने बिठाई हुई है ऐसे वहाँ है। पे। और जो फिर तादाद आर्मी के बताई ऊपर जाती वो गलत है। आर्मी के ऊपर फिर बड़े एक्सपेंडिचर्स आते हैं। जब आप इतनी डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उसके बड़े अखराजात आते हैं। तो बुनियादी तौर पे तो उनका एक लॉन्ग टर्म मंसूबा ये है कि इसको किसी न किसी तरीके से पूरी एसिमिलेशन कर ली जाए और वो तहरीक दब जाए। मैडम जो आपके होमलेस लोग हैं जिनके सरों पे छतें नहीं है, जो भूखे मर रहे हैं इंडिया में, उनका तो खैर, अगर इतने आपके पास पैसे हैं तो आप उन पैसों से उन लोगों का कुछ बेहतरी क्यों नहीं कर देते? उनका देखिए लॉजिकल सी बात है, अगर ये कश्मीर वाला जो मामला है रिजॉल्व हो जाता है और कश्मीरी अपने एंड पे खुद डिसाइड कर लेते हैं, और आपको पता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के तो नारे नादिया ने अपने कानों से सुने हुए हैं। बिल्कुल, ये तहरीक ही वहाँ की है और वो लोग लगाते हैं हमारे लिए। बिल्कुल, ये हम एक दिन मनाते हैं जुगन, हम 2 दिन मनाते हैं, उनकी तो 365 डेज। यस, और जिस दिन जुम्मा होता है उनको पाकिस्तानी शलवार कमीज पहनने पे लोग मारते हैं। वो वहाँ पे निकल के, वहाँ पे बिहारी जो भी उनकी फौज के लोग खड़े हैं उनको कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो वहाँ से उनको गोली मारते हैं और ये यहाँ से बेचारे निहत्ते। इसके ना अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो अगर हम ब्रेक की तरफ चले जाएं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखिए बुरहान वानी साहब की शहादत पे आपने इशारा किया। मैं नादिया आपसे जानना चाहूँगी कि उधर फिजिकली इसके क्या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हुए, एंड देन छोड़ा ही नहीं किसी को। बट हम ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। नादिया जैसे कि बता रही थी कि जो नंबर्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं कि इतने आर्मी के, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी गलत है, वो भी गलत है, गलत नंबर शेयर किए जाते हैं। एक दो स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ जो कि रिसेंट मुझे पता चली हैं, क्योंकि
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर फरजाना भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर नादिया भी हमारे साथ हैं। अच्छा डॉक्टर नादिया, आपने ब्रेक में जाने से पहले भी एक दो दफ़ा आपने एक दो बातें की, मैं चाहूँगी आप उन पर क्लैरिटी दें। कह रही थी कि जो नंबर शेयर किए जाते हैं कि आर्मी कितनी है मकबूजा कश्मीर में, वो भी आप शेयर करें, और बुरहान वानी की शहादत के बाद जी क्या फ़िज़िकल हालात वहाँ पे क्या हो गए? मैडम, ये जो आर्मी का नंबर है ना, जो बताया जाता है कि अब 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, नहीं, मैंने तो वहाँ रहा है और मुझे पता है कि हम जब सड़क पे चल रहे होते थे ना, तो यहाँ 2 बंदे खड़े हैं, 2 बंदे यहाँ खड़े हैं, 2 बंदे वहाँ खड़े हैं, और वो सिंगल नहीं खड़े होते थे। और एक कश्मीरी पे आई फील लोग कहते हैं 1-2 आर्मी वाले, नहीं, मैं कहती हूँ 4-5 लोग हैं। एजेंसियाँ भी हैं, मुझे ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ पता चल रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी घर में फ़र्ज़ करें 5 नान जाते हैं रोज़ के, वो रोटी बाहर से मंगवा के खाते हैं, लवासा के नाम से कुछ, तो वो अगर 6 मंगवा रहे हैं या 7 मंगवा रहे हैं और 2-3 दिन मंगवा रहे हैं, तो एजेंसियों के बंदे उनके पीछे लग जाएंगे कि भाई 2-2 रोटियां क्यों ज़्यादा जा रही हैं, कि पहले क्या 5 सीन आ रही है? थी अब 7 क्यों आ रही हैं? जी, तो वो फिर एजेंसियों के लगे पीछे, अब फिर इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, फिर किसी तरीके से वो अपने लोग भेजेंगे, और अगर कुछ हुआ तो यकीन माने मोदी मीडिया हमें कुछ नहीं बताता, वो घर तबाह करेंगे, वो बर्बाद करेंगे, और वो न्यूज़ बाहर नहीं आएगी, वो लोग वहाँ के रो धो के बात ख़त्म। बुरहान वानी की शहादत के बाद क्या सिचुएशन? बुरहान वानी की शहादत के बाद तो एक यंग जनरेशन इस फील्ड में आई और इंडिया ने उनको उससे ज़्यादा बुरा जवाब पेलेट दिया। गन से मार मार के अंधा कर दिया, मतलब जुगन, वहाँ पे फीमेल Torture. तादाद में ज़्यादा हैं, अनमैरिड हैं, बेवा हैं, ठीक है, वहाँ पे आदमी नहीं है, जो बच्चा जवान होता है उसको घर से उठा के ले जाते हैं, और जिसने दाढ़ी रख ली उनके तो वो पक्के दुश्मन हैं, और जिसने ये पैंचे ऊपर करके बांधे वो उनके भी पक्के दुश्मन हैं। और ऊपर से देखें कि अगर कोई ऐसे घर में उनको लगे कि कोई बाहर से आया हुआ है तो वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। इवन कि मुझे मेरे ही फ्रेंड बोलते हैं कि नादिया खुदारा हमें अपने नंबर से कभी कॉल ना करना, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कॉल आई हमें यहाँ तो हम पूरी समझो ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज़ें अब बुरहान वानी के बाद देखें, यंग जनरेशन, PhD स्कॉलर, डॉक्टर्स, इन्होंने कितने गायब किए हैं, हमें कितनी खबरें मिली हैं, नहीं मिली। इवन के मैं शुजा बुखारी साहब, वो वहाँ पे न्यूज़ चलाते थे, वो ये थे न्यूज़पेपर राइट, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनको मार दिया गया। यहाँ पे एक वो आए थे कादरी साहब, लॉ डिपार्टमेंट से, उनको भी मार दिया गया। अब उन्होंने एक एक बंदे पे, अगर आप सोचें 4-5 लोग एक एक बंदे पे हैं, तो उसकी तो हर अपडेट उनको पता होगी। और उनके बाद अब सोने पे सुहागा देखें, और उन बेचारों की किस्मत देखें कि पीछे से गिलानी साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनकी डेड बॉडी तक उनके घर वालों को नहीं दी गई, बाहर नहीं निकाली गई, हाउस अरेस्ट कर करके उनको मार दिया गया, और इलाज के लिए हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया गया। और अस्पताल पहुंचाओ भी तो कौन सी दवाइयाँ मिल जाती जी। हैं आपको, मतलब बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ भी नहीं पहुँचाने देते। अच्छा यासीन साहब देख लें, उनके साथ क्या किया गया। अब उन्होंने जो लीडरशिप थी ना, जो क़यादत थी, उस सब को आहिस्ता 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 ख़त्म कर रहे हैं। और मुझे आपके शो में ये बता रही हूँ, और जो सुन रहे हैं प्लीज़ इस बात पे गौर कीजिएगा, जैसे जम्मू में मुसलमानों को ख़त्म करके वो हिंदू मेजॉरिटी कर दिया गया है, लद्दाख तो पहले ही बुद्धिस्ट का है, अब ये जो वैली है इसको भी ख़त्म करने की भरपूर कोशिश है। अब ये जो एक्ट है ये सिर्फ कश्मीर में ख़त्म है, लद्दाख तो उन्होंने डायरेक्ट अपने अंडर कर लिया है कि वो तो हम डायरेक्ट चलाएंगे, हमारा और उनका कोई वो नहीं है, मेन वैली का मसला है। सही, ओके। ये जो कश्मीर मसले ने पाकिस्तान के लिए भी पानी का एक बुरहान पैदा किया, मैडम उस पर क्या बताएंगी आप हमें? पाकिस्तान के लिए भी अब इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना अच्छा, पानी। ये अभी का नहीं, आई थिंक बड़ा पुराना मसला है। मसला ये है कि इंडिया के लिए कश्मीर क्यों इम्पोर्टेंट था। इंडिया ने, आपको पता है ज़ाहिर है, ये फोर्स नहीं, मैं कह रही हूँ इस नए एक्ट की बात मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि ये जो वाटर है ना, जो पाकिस्तानी दरियाओं में आता है, एक्चुअली ये इंडिया से सारे इसके सोर्सेज कश्मीर के अंदर हैं, एंड इंडिया कैन स्टॉप पाकिस्तान फॉर वाटर बाय डाइवर्टिंग दिस रिवर्स। अब इंडिया डाइवर्ट कर रहा है, यानी कि उनको इस चीज़ का, हालांकि जैसे कि अगर पानी डाइवर्ट का मतलब क्या कि व्यूअर्स, पानी इस तरफ पाकिस्तान ये है, यहाँ पे Natural पानी आ flow रहा है। है, इन्होंने ऐसे ऐसे तरीके बना रहे हैं कि पानी यहाँ डैम्स तक बना पहुँचे के रोक ना, लिया जाए, डैम्स बना के रोक लें या डाइवर्ट कर दें कि पानी की फ्लो इस तरफ अपना चली जाए। इन्होंने इंच जो है उसको एग्रीकल्चर और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। और आप देखें नेचुरल फ्लो दुनिया में दरियाओं का आप नहीं रोक सकते, दरिया एक सरहद क्रॉस करके दूसरी में एंटर हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बंद बांध के पानी रोक लिया जाता है। नेचुरल फ्लो है, पूरी दुनिया का एक कानून है।
تو یہ جو بات ہے ابھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں برہان وانی کے بعد اس انڈیجنس ویو کی جو کہ بالکل لوکل ہے اور ینگسٹرز کی ویو ہے جو کہ کشمیر کے اندر ریزسٹنس کی ویو ہے جو چلی ہے, یہ جو انڈیا کا ڈیسیژن ہے یہ جو 5 اگست 2019 کا, آپ دیکھیں یہ ایک یونیلیٹرل ڈیسیژن ہے. حالانکہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور انڈیا اس کو ایکسیپٹ کرتا رہا ہے بائی لیٹرل ایشو کے طور پہ اوپر. یونائٹڈ نیشن میں ایک بائی لیٹرل ایشو جو ہے اس کے طور پہ ہے, اب تو خیر میں سے ٹرائی لیٹرل کہتی ہوں, بٹ سٹل اس یونیلیٹرل ڈیسیژن کی وجہ سے جو ان کا اکیلے ڈیسیژن ہے, آئی تھنک اس کا بہت اسٹرانگ ریئیکشن آتا رہے گا. باوجود اس کے کہ وہاں پہ وہ ملٹی ملینئر لوگ جو ہیں وہ لالا کے آباد کریں گے, باوجود اس کے کہ وہ جموں کا سٹیٹس بھی ڈیموگرافک سٹیٹس جو ہے آبادی کا تناسب جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے, لیکن آئی تھنک اس ریزسٹنس کے آگے یہ بہت لمبے عرصے تک اگر سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول کر کے چیزوں کو بالکل سیٹل ڈاؤن اور سائلنٹ کر دیں گے تو یہ شاید ممکن نہیں ہے. یہ ریزسٹنس جو ہے کشمیر کے آخری بندے تک آتی رہے گی اور آپ مار نہیں سکتے لوگوں کو. ہم کیا کریں؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نادیہ ہم کیا کریں؟ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے پاکستانی بھائی بہن اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے اتنے پریشان ہیں, ہم کیا کریں؟ میڈم یہ تو اب اتھارٹیز ہی اس میں بیسٹ رول ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ ہی آگے ٹیبل پہ ان کو لائیں, بات کریں. ہم لوگ تو اپنے لیول پہ دیکھیں نا, آج کا دن منا رہے ہیں, آپ نے بلایا ہم حاضر ہو گئے اور سارے کام چھوڑ کے کشمیر کے نام پہ حاضر ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے وہاں کا کھایا پیا ہے, میں نے پانی پیا ہے اور میں اپنا حق ادا کرتی ہوں کہ میں ان کی آواز پہنچا سکوں. اس تحریک کو کشمیر بنے گا پاکستان لے کے کشمیری چل رہے ہیں. دیکھیں یہ صرف گورنمنٹ لیول پہ نہیں منایا جا سکتا. دیکھیں ویورز, گورنمنٹ لیول پہ تو منایا جا رہا ہے, ہم لوگ کیا نیشنل لیول پہ ایز پاکستانی اس دن کو آبزرو کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا میجر کویسچن ہے. جی میڈم, میں اس کے حوالے سے نا کہ کیا ہونا چاہیے, آئی تھنک جو وائبل باتیں ہیں نا وہ کرنی بڑی ضروری ہیں. وائبل بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے نارملائزیشن کی طرف چیزیں جائیں. نارملائزیشن جو ہے وہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کشمیر کے سلوشن کے لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں جب آپ بالکل نو ٹاک کے اوپر آ جاتے ہیں نا تو چیزیں اسی طریقے سے ٹینشن کے ماحول میں پڑی رہتی ہیں جس طرح سے پڑی ہوئی ہیں. آئی تھنک نارملائزیشن اور ٹریڈ تھوڑی اگر کھلتی ہے جو کہ کھولنی چاہیے فار دا بیٹرمنٹ آف دا پیپل آن دا بوتھ سائڈس, تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ ایک نیگوشیشن لیول کے اوپر آ جائیں گے. نیگوشیشن لیول کے اوپر ظاہر ہے چیزیں جو ہیں آئی تھنک الٹیمیٹلی جنگ سے کچھ نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ کو صرف جانا ہی کھوتا ہے, سوائے جانا اور ڈیواسٹیشن, سوائے تباہی. آپ دیکھیں یوکرین میں کیا ہو رہا ہے, یوکرین میں سوائے پورا کا پورا ملک تباہ ہو گیا. الٹیمیٹلی کیا ہے, ٹاک کے ذریعے سے بات مسئلہ جو ہے اس کو سیٹلمنٹ پہ پہنچا جائے گا. ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کو دیکھ لیں, الٹیمیٹلی ٹیبل کے اوپر بیٹھنا پڑا. تو آئی تھنک کہ نارملائزیشن جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ بہت ضروری ہے. یہ مودی جیسی فاشسٹ گورنمنٹ کو بھی اکنالج کرنا ہوگا کہ جو ٹاک ہے اور جو سافٹ بارڈرز ہیں اور ٹریڈ جو ہے اس کے ساتھ میں آئی تھنک اگر آگے تھوڑا بڑھا جائے تو ودن اے ایئر پھر آپ جو ہے ایک ٹاکنگ ٹرم پہ اوپر آ جائیں گے. اینڈ آئی تھنک اس کے ساتھ کشمیریوں کی انوالومنٹ کہ جو بھی ایک وائبل سلوشن ہے اس کے اندر کشمیریز کی ول کیا ہے اس کو لے کے آئی تھنک آگے چلا جائے تو یہ ایک وائبل سلوشن ہے. ایڈ کرنا چاہوں گی, مودی گورنمنٹ نے جہاں مسلمان ہیں انہوں نے سب جگہوں پہ ان کو کشمیری سمجھا ہوا ہے. آپ ان کی اپنی ریاست میں دیکھ لیں, وہاں پہ دیکھیں حجاب کو لے کے کیا چل رہا ہے. تو مودی گورنمنٹ سے یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور وہ بھی کشمیر کے لیے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی بھی اس بات کو انہوں نے میڈیا اتنا کور کیا ہوا ہے میڈم کہ جو نیوز وہاں پہ چل رہی ہیں یا جو ہو رہا ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچتا. وہاں کا میڈیا اس طرح سٹرونگ ہے کہ وہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ تو یوٹیوبر کا شکریہ ادا کریں کہ ہمیں کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ. ادروائز تو بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہائیڈ کر لیں کہ ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. ہاں آپ کی بات قدرے درست ہے, لیکن ریزسٹنس بہرحال ہے. ایسا نہیں ہے انڈیا کے اندر بڑے بڑے اسکالر جو ہیں وہ مودی کو پورے ناکو چنے چبواتے ہیں, ان کے اوپر بات کی جاتی ہے, اس کا فاشزم جو ہے ایکسپوز کیا جاتا ہے, اینڈ آئی تھنک اس کو مزید ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ جیسے کہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ کا بھی الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا سے تعلق ہے, کم از کم ہم لوگ اپنے لیول پہ تو بار بار اس پہ بات کر کے ایک اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں نا میڈم. پبلک اوپینین بنانی ہوتی ہے. دیکھیں ویورز, اتنی میجر سوشل میڈیا کی کیمپینز کامیاب ہو جاتی ہیں, تو اگر ہر پاکستانی جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے مطلب جسٹس فار کشمیر, ہم کہہ رہے ہیں جسٹس فار کشمیر, کشمیر بنے گا پاکستان تو کشمیر کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے, اور ہم بھی ان کے ساتھ کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کہہ رہے ہیں جسٹس دیں کشمیر کو, ان کو فیصلہ کرنے دیں. پوری جب آپ وہاں پہ ایک اٹھا کے کالونیز جو ریکالونائز کر دیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ, تو پھر کیا فائدہ ہوگا. سو ویورز, آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح ہم آج کا دن بلیک ڈے آبزرو کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ آبزرو کریں.
بینڈ کے ساتھ تصویر کھینچ کے اپنے سوشل میڈیا پہ لگائیں, لکھیں وی ڈیمانڈ جسٹس فار کشمیر اینڈ کشمیر بنے گا پاکستان ان ہیش ٹیگس کے ساتھ لگائیں. میں آپ کو پرومس کرتی ہوں آپ ایک لہر تو شروع کریں نا پاکستان میں, کم از کم جو لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ کے اور لوگ لگائیں گے, ان کو دیکھ کے اور لوگ لگائیں گے. ایٹ لیسٹ اس کیمپین کو رننگ میں تو رکھیں تاکہ ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کو انصاف ملے اور بیسک ہیومن رائٹس ملے جو ہر انسان کا رائٹ ہے, چاہے وہ کس بھی مذہب سے بلانگ کرے, بنیادی حق ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ آج جوائن کرنے کا. بلیس یو بوتھ. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج 5 اکتوبر 2019 کو شروع ہوئے مزید ظلموں کا دن منایا جا رہا ہے, بلیک ڈے, کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی کا دن. لیکن ہمارے اسلامک کیلنڈر کے مطابق آج 6 محرم الحرام ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک یوم عاشورہ ہے. اس لیے کیونکہ کل اور پرسوں آپ کو پتہ ہے کہ مارننگ وتھ جگن پہ ویکینڈ ہوگا اینڈ دین 9ویں اور 10ویں کو ہمارا شو لائیو نہیں جاتا, تو ہم نے سوچا کہ کم از کم اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں. تو آئیے ملتے ہیں آج جو ہمارے ساتھ آنریبل گیسٹس ہیں. سب سے پہلے ملیں گے میرے بہت ہی پیارے بھائی, رناؤن اسلامک اسکالر صاحبزادہ محمد امانت رسول. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے ایک اور بہت پیارے بھائی جو کافی عرصے سے اب میرے ساتھ ہی ہیں ٹرانسمیشنز میں, علامہ کرامت عباس حیدری ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کلام پیش کرنے کے لیے, آج منقبت پیش کرنے کے لیے سید علی عباس شیرازی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اور بہت ہی معروف نعت خواں حافظہ فائزہ جنید بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویورز, اپنے پہلے سوال سے ہی ہم آج کے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے. اور علامہ صاحب, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. پھر اللہ اسی پاک کتاب میں ارشاد فرماتا ہے, تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا ذکر کروں. پہلے اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں, حق اور باطل کی جنگ. سرکار امام حسین علیہ السلام نواسے رسول, جگر گوشے بطول, انہوں نے بلندی توحید کے لیے, بلندی رسالت کے لیے یہ عظیم قربانی دی. دیکھیے جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا, کربلا میں سرکار امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد ہی سلسلہ ذکر حسین شروع ہو گیا تھا. دور ادوار جدتیں بدلتی رہیں. خود سیدزادیوں نے, جن کا میں اس پاک نہیں لے سکتا ادب کے حوالے سے, انہوں نے سرکار امام حسین علیہ السلام پر گریہ فرمایا اور شہادت حسین کو اجاگر کیا. بلکہ علماء اسلام نے یہاں تک لکھا کہ جتنی صاحب تطہیر, جتنی پردہ دار تھی یہ شہزادیاں, یہ خیموں میں اسی آگ کے ساتھ خاک بدہن جلنا پسند کرتی, کبھی باہر نہ آتی. مقصد تشہیر حسین ابن علی تھا, مقصد اسلام کی بلندی تھا, اور مقصد تھا مظلوم کی تشہیر. پھر آگے بی بی کے خطبات ہیں, کوفہ میں بھی بی بی نے خطبات دیے, پھر آگے اسکلان میں, اسی طرح شام میں جناب سیدہ نے خطبات دیے. اور یہ جو خطبات تھے یہی مجلس تھی, یہی ذکر تھا جس میں حسین ابن علی کا آپ نے ذکر فرمایا. پھر چلتے 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 برے صغیر میں دور کے ساتھ اس ذکر کا
आगाज़ हुआ, फिर पूरी दुनिया में बिहम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मैंने ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ जजीरे हैं, कोई आबादी नहीं है समंदर के दरमियान, वहाँ भी ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस का इनकाद होता है। असल में इन मजालिस का इनकाद, इन अयाम का इनकाद, इसके पीछे एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मज़लूम और ज़ालिम में फ़र्क क्या है। सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से अपना सर कटवा कर दुनिया को फ़लसफ़ा शहादत में तब्दीली करवा दी, ये कहकर कि कटने वाला फ़तेह याब हो गया, काटने वाला मफतूह हो गया। जी अमानत भाई। जी, इस हवाले से सबसे पहली बुनियादी बात जो आपने सवाल किया वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या आप अलैहिस्सलाम भी हम कह सकते हैं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है वो एक मज़लूमाना शहादत है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं, उम्मत सारी मुत्तफ़िक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी मोहब्बत का इजहार किया वो एक फ़ितरी तकाज़ा भी था, और तभी तकाज़ा था कि इसलिए कि हर नाना अपने नवासों से मोहब्बत और प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि स्पेशल एक ताल्लुक़ का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। और ये जो वाक़या है इमाम हुसैन की शहादत का, ये आज तक मुसलमान उम्मत मुस्लिमा इसको भुला नहीं सकी। यानी ये एक इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा सानिया है, इतना बड़ा हादिसा है और इतना बड़ा अलमिया है मुस्लिम तारीख़ में कि आज तक इसका गम मुसलमान मनाते चले आ रहे हैं। यानी 1400 साल 1500 साल हो गए इस वाक़े को, इस हादसा को, या अभी तक ये हमारे यहाँ इसका इजहार होता है, दुख का और गम का इजहार होता है। लेकिन एक बात जो हमारे लिए तवज्जो तलब है वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार है, उसवा है, जो सीरत है, वो हमारे यहाँ उसका फुक़दान नज़र आता है। ये सबसे बड़ा एक मसला है। यानी आप जब किसी दिन को मनाते हैं, कोई यौम आप मनाते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि आप एक तज़कीर करते हैं, याद दहानी करते हैं आप कि आया कि जो कुर्बानी दी गई, जो उसवा हसना है, जो किरदार है, जो सीरत है, उसको ताज़ा किया जाए और मुसलमान उस किरदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और बसर करें। लेकिन ये एक बड़ा यानी दुख की बात है कि जो मैसेज और जो पैगाम हज़रत इमाम हुसैन से हमें मिला, हम उस पैगाम और उस मैसेज को हम संभाल नहीं सके। यानी एक तरफ तो साल के बाद यजीदियत की बात की जाती है या यजीद की बात की जाती है, लेकिन मामला ये है कि हमारी जो पूरा साल होता है वो यजीद के मुताबिक हमारा गुज़रता है, यानी खुदा की नाफरमानी में गुज़रता है। और जो असल उसूल और ज़ाब्ते हैं वो हम इस्लाम के इख्तियार नहीं करते, जो हमें खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत से और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलते हैं। सईदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा की ज़िंदगी है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी है, कुर्बानी हज़रत इमाम हसन है, हुसैन है, और फिर आगे सिलसिला हमें इमाम बाकिर हैं, इमाम काज़िम है, ये सब हमें नज़र आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो जो एक झलक हमारे किरदारों में होनी चाहिए, बदकिस्मती से वो किरदार, वो अखलाक, वो हमारे यहाँ नापैद हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये जो कुछ भी है एक बदकिस्मती से एक रस्मन हमारे यहाँ ये सारा इसका इजहार तो होता है, लेकिन ज़रूरत जो मुसलमानों को है वो ये है कि वो हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलें। यानी ऐसा नहीं है कि साल के बाद कोई याद दहानी हो, साल के बाद हम ये दिन मनाएं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा उनकी सीरत और उनके उसवा के मुताबिक हो। तो हज़रत जी अमान भाई आपके पास वापस आती हूँ। मैंने सोचा कि सैयद अली अब्बास शिराज़ी से मनक़बत सुनते हैं, उसके बाद फिर हम इसी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। इजाज़त हो तो मैं बिस्मिल्लाह करूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कलाम है और इसकी शायरा है सारा बतूल, और कलाम पेश करता हूँ आपको। झूले से मस हो के तेरे बेपर भी उड़ने लगा है, तेरी इमामत के सदके परवाज करने लगा है। फितरस ने की ये मनादी,
دنیا میں آئے حسین اے علی کے نور عین، اے علی کے نور عین، راہب کو بیٹے دلائے، صحرا میں غنچے کھلائے، خونے جگر دے کے اپنا دیے دی کے تو نے جلائے، تیرے ہی خون کی بدولت روشن ہوئے دارین، اے علی کے نور عین، اے علی کے نور عین، کربل میں سر کو کٹایا، نانا کے دی کو بچایا، قرآن کو تو نے نوکے نیزہ پہ چڑھ کے سنایا، لاکھوں ستم تجھ پہ ڈھا کر آیا نہ امت کو چین، اے علی کے نور عین، اے علی کے نور عین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ جی امانت بھائی، آپ کی گفتگو کے بیچ میں ہمیں کچھ چیزیں ایسی چننی چاہیے، ان کا انتخاب کرنا چاہیے، اور امت کو پورے طور پر ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دینی چاہیے، ہمارے علماء کو، ہمارے فقہاء کو، اسکالرز کو، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو اور ان شخصیات کو، میں اکثر طور پر جب بھی موقع ملتا ہے، کسی بھی چینل پر موقع ملے یا کہیں گفتگو کا، عام طور پر تو موقع کم ہی ملتا ہے، لیکن یہ کہ جب بھی موقع ملے تو ان چیزوں کو میں خاص طور پر تعلیم دیتا ہوں اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہمیں ایک طرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان اس وقت جو پستی کا شکار ہیں اور زوال کا شکار ہیں، اور ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی شخصیات اور اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، پوری ایک ہماری تاریخ ہے قربانیوں کی، اور ہماری ایک پوری علمی تاریخ ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے دور میں اس سے کیا استفادہ کیا؟ یہ ہمیں جب بھی یہ دن آتا ہے، وہ محرم کا ہو، وہ ربیع الاول کا ہو، وہ کوئی بھی دن ہو، تو ہمیں کم از کم ان باتوں کا ضرور جائزہ بھی لینا چاہیے اور اپنا احتساب بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ واقعہ کربلا کے پس منظر میں دو چیزیں واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک شوق ملوکیت، یزید کا خلافت راشدہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ خود ساختہ حکومت کا قائل، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت، اور اسلامی تاریخ کے وہ رشتے جو ہم پر ممنوع قرار دیے گئے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یزیدیت نے چیلنج حسینیت کو نہیں کیا، بلکہ اس نے چیلنج رسالت کو کیا۔ اس نے پہلا ایک باطلانہ سوچ پیدا کی کہ نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی جبریل نہیں آتے، تو یہ ڈائریکٹ انکار تھا خدا کا، اس میں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام شامل نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ نمائندہ خدا ہیں، نواسہ رسول ہیں، شریعت ان کے گھر کی ہے، قرآن اس گھر پہ نازل ہوتا ہے، تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور یزیدیت کو فیس کیا دو وجوہات پر۔ ایک توحید کی پاکیزگی کے حوالے سے، قرآن کی صداقت کے حوالے سے، انکار وحی کرنے پر، اور پھر ابھی جس طرف مولانا نے بات کی، بھائی امانت رسول صاحب نے، کہ شریعت نعوذ باللہ ایک عجیب انداز اپنانے کی طرف چاہ رہی تھی، جس کا تعلق اللہ کے نبی کے اقوال سے نہیں تھا، نہ قرآن سے تھا۔ کربلا کا بیس جو منظر ہے، اس منظر ہے،
وہ یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کو بدلا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا، سرین جبریل کے نزول کا انکار کیا جا رہا تھا۔ اس کے خلاف قیام کیا امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کا جو انداز تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اس میں لشکر کشی تھی، اس میں امہ مسلمہ کو اکٹھا کر کے ایک تصادم تھا، ایک ٹکراؤ تھا، نہیں۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے وہی جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اس قربانی کو متصل کرتے ہوئے ہجرت فرمائی، اپنا وطن چھوڑا، کربلا میں پہنچے، اور چیدہ لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم سے ہے، چونکہ نواس رسول جو ہے وہ منیت رسول ہے، الحسین منی و انا من الحسین، یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے پورے پس منظر میں ہمیں سامنے تو حسین نظر آتے ہیں، لیکن شکل امام حسین علیہ السلام میں ہمیں فکر رسول نظر آتی ہے۔ بے شک۔ فکر رسول کو اجاگر کرنے کے لیے امام حسین نے وطن چھوڑا، اپنے بیٹے لیے، اپنے بھائی لیے، یہاں تک کہ اپنے مخدرات لیے۔ جو آدمی ظاہری طور پر لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، وہ اپنی مخدرات کو اس سے دور رکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین لشکر کشی نہیں کرنے گئے تھے، امام حسین علیہ السلام قربان ہونے گئے تھے اللہ پر، اس کے رسول پر، دین پر اور قرآن پر۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کا ذکر کیا تھا یہ کہہ کر کہ ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو ایک بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا، وہی بڑی قربانی حسین کے لیے۔ ویورز، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے۔ سید علی عباس شرازی، آپ کا بہت بہت شکریہ شو کا حصہ بننے کے لیے۔ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے اور امانت بھائی سے بھی یہی سوال کریں گے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جیسے کہ بریک سے پہلے بھی آپ کی ملاقات کرائی تھی، حافظہ فائزہ جنید ہمارے ساتھ ہیں، تو بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ جی بیٹے۔ مرحبا سرور کونین مدینے والے، ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے، دیکھ لے تو مدینے کا مسافر جو کہیں دیکھ لے تو مدینے کا مسافر جو کہیں دل میرا ہوتا ہے بے چین مدینے والے، نام ہونٹوں پہ تیرا
تو محسوس ہوا مل گئی دولت دارین مدینے والے ایک مدت سے ہوں بیتاب زیارت ہو کرم صدقائے حسنین مدینے والے مرحبا سرور کونین مدینے والے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی امانت بھائی، 10 محرم الحرام کا دن جی اور جنگ کا آغاز. دیکھیے، پہلی بات میں چاہوں گا کہ جو آپ نے علامہ صاحب سے بات کی تو میں اس کے بارے میں بھی کچھ واقعہ عرض کر کربلا دوں. کا ہاں پس جی، منظر. اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، ایک تو بڑا مشہور مقولہ ہے عربی زبان میں، کوفی لا یوفی، کہ جو کوفی ہے وہ وفا نہیں کرتا. یعنی کچھ قوموں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، کچھ خطوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی اخلاق کی حوالے سے ان کے اندر نقص موجود ہوتا ہے. تو کوفہ والوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ وفا نہیں کرتے، اور یہ بات زیادہ ثابت ہو گئی حضرت امام حسین کے وہاں پر تشریف لے جانے سے، کیونکہ کوفہ والوں نے خود ہی خط لکھے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں خطوط تھے جو حضرت امام حسین کو لکھے گئے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حضرت امام حسین کی جو جنگ تھی یا جو جہاد تھا یا جو اختلاف تھا، یہ اقتدار کا نہیں تھا، کرسی کا نہیں تھا. اس بارے میں بھی ہماری سوچ کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لے گئے، وہ در حقیقت اس بات کا تقاضا اور مطالبہ تھا کہ بھائی اس کرسی پر، اس اقتدار پر ایسے لوگ موجود ہوں جیسے پہلے یہاں پر موجود تھے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نیک لوگ. اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اگر ہم ان کو مد نظر رکھتے ہیں تو جیسے علامہ صاحب نے کہا، تو واقعی کہ یہ جو خرابیاں جس بھی حکمران میں موجود ہوتی ہیں تو اس کے خلاف خروج کرنا یا اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ امت پر لازم ہو جاتا ہے. احادیث میں یہ واضح طور پر موجود ہے. یعنی جب تک ایک حکمران نماز قائم کرتا ہے، جو دین کی مبادیات ہیں ان کو قائم کرتا ہے، ان کو مانتا ہے اور سر عام اس کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے خلاف خروج نہیں ہوتا. خروج اس کے خلاف ہوتا ہے کہ جو برسر عام انکار کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، اور پھر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نواہی جن سے ممنوع جن کو قرار دیا، ان کو وہ سر عام نہیں کر رہا. جو سر عام کرتا ہے، یعنی بالکل دین کی جو بنیاد ہے اس کو وہ بالکل ہی گرا دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے، تو پھر اس کے خلاف خروج کا معاملہ ہوتا ہے. اور یزید جی. کا بضد ہونا کہ بیعت کی جائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت کریں، یہ بہت امپورٹنٹ تھا یزید کے لیے. اچھا، ایک بات، کیونکہ تب ہی لوگوں نے ماننا تھا نا اس کو ایز اے ریئل حکمران، اور اس کو بھی اس بات کا پتہ تھا. دیکھیے وہ اس کے دل میں یہ تو مسئلہ تھا نا کہ چونکہ پہلے جو لوگ گزرے تھے وہ قابل مثال کریکٹر اور کردار کے مالک تھے. اب یہ ایشو تو اس کے لیے تھا، لیکن دیکھیے یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اس کے بارے میں بہت ہی محتاط رویہ
اختیار کرنا چاہیے کہ کہیں پر بھی انسان کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور جو چیز سچ ہے، جو حق ہے، جو صحیح بات ہے، اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ بالکل۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دیکھیے امت کو ہمیشہ اسی فرقہ واریت نے نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی ہر طبقے میں، ہر فرقے میں انتہا پسند لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے اپنے خاص مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ہر طبقے میں، ہر فرقے میں ایسے علماء بھی موجود ہیں کہ جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑیں۔ لیکن میں ایک بات آخر میں ضرور کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد پر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی قوم کی تربیت اس بنیاد پر بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں اختلاف کرنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ مثلا اگر علامہ صاحب مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو میں ان کے خلاف فتویٰ دے دوں، یا میں ان سے اختلاف کروں یہ میرے خلاف فتویٰ دے دیں۔ اس کے بجائے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ فرقوں میں، مسالک میں جب تک یہ جذبہ اور یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی تو پاکستان میں کیا دنیا کے کسی جگہ پر بھی امن اور سکون جو ہے وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ بالکل جی، دیکھو صحیح فرمایا، فرقہ ایک ذاتی سوچ کا نام ہے اور دین اللہ کے حکم کی تبلیغ کا منصب ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ جب مدینہ سے چلے تھے تو آپ نے 3.5 گھنٹے کا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں سارے امر بالمعروف اور نواہی کے احکام کو آپ نے وضع فرمایا۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو دوام بخشا کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہے، اور ان صاحبان امر سے مراد ہم آل محمد ہیں، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ نے اپنے خاندانی پس منظر کا جو تعارف کروایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حق کو سمجھنے کے لیے اس سے کوئی خوبصورت بات ہے ہی نہیں۔ آپ نے اپنے تعارف میں یہ نہیں کہا کہ میں ایک کنگ ہوں، نعوذ باللہ، میں ایک بادشاہ ہوں۔ آپ نے اپنے تعارف میں فرمایا کہ میں صفا و مروہ میں سعی کرنے والی کا بیٹا ہوں، میں اولاد ابراہیم علیہ السلام، میرے نانا پاک محمد مصطفیٰ ہیں، میری والدہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یعنی لمبا خطبہ ہے، میں مختصر کروں۔ ابھی جس طرح بھائی علامہ امان رسول صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم اگر اختلاف رائے کرتے بھی ہیں تو دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ کریں، اسے ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں۔ جناب امیر کائنات کی جو آخری وصیت، بلکہ میں تو نصیحت کہتا ہوں، سرکار امام حسن کو تھی جب آپ کو ضرب لگی تو آپ نے اسی وقت فرقہ واریت کا انکار کر دیا، ایک تاریخی نصیحت کی کہ حسن بیٹا قادر قتل الامیر المومنین کا نعرہ لگا کر امت میں انتشار نہ ہو، جو میرا قاتل ہے اسے ہی پکڑا جائے، اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے لہٰذا اس کو بھی ایک ضرب ماری جائے، یہ ہے آل محمد کا عدل۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے نواز رسول، جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑا تاریخی جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یزید کے پاس کرسی تھی، حسین ابن علی کے پاس آیت الکرسی تھی۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کے نمائندے نے کرسی کے خلاف میدان عمل میں آ کر ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو یزید، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، پوری امت پر واجب ہے رسول اللہ کی بیعت، کسی کی بیعت رسول پہ واجب نہیں۔ اس مسئلے کو ذرا سمجھنے کی بات، چونکہ امام حسین ہے منیت رسول، تبھی مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر نعوذ باللہ نقل کفر نباشد میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں تو یہ صرف میری بیعت نہیں ہوگی، میرے بابا علی کی بھی ہوگی، نعوذ باللہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کل نبیوں کی جو بیعت ہے وہ دست رسول اللہ پر ہے، اور دست رسول اللہ پر مولا علی کی بیعت، اور مولا علی کے ہاتھ پر حسنین کی بیعت، یعنی یہ پورا ایک سلسلہ طہارت ہے
جو ملوکیت کے حوالے کرنے سے پہلے حسین ابن علی نے اپنا سر تو دے دیا، لیکن شریعت کو یزیدیت نہ بننے دیا، علم کو ظلم نہ بننے دیا، صبر کو جبر نہ بننے دیا، نظام امامت کو نظام حکومت نہ بننے دیا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی۔ کیا بات ہے جی امانت بھائی، اہل بیت کے شہزادوں کی شہادت؟ جی اس بارے میں تو جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے وہ تو 73 نفوس تھے جو اس میدان کربلا میں جن کی حاضری ہوئی اور جن کی شہادت ہوئی، اور ان میں ایک ہیں حضرت زین العابدین علی بن حسین، یعنی آپ کا نام علی ہے اور آپ حضرت امام حسین کے صاحبزادے، جو بیمار تھے۔ آپ اس وقت اس میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ حضرت امام زین العابدین کہ جن کو عابدین کی زینت کہا جاتا ہے، یعنی عبادت گزاری میں، تہجد میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ اس کمال پر تھے کہ ان کو زین العابدین کہا گیا۔ تو باقی جتنے بھی افراد تھے، جو مرد جتنے بھی تھے، اب یہ جو حضرت امام حسین کے لشکر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی اولاد علی اکبر، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو موجود ہی تھے، حضرت امام حسن کے بیٹے صاحبزادے وہ بھی اس میں شریک تھے، اس کے علاوہ دیگر افراد بھی اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے قربانی پیش کی تھی۔ جی ہمیں محرم کے جو یہ ایام ہوتے ہیں ان میں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں؟ ماشاء اللہ، دیکھیے بڑی اہم بات ہے، محرم کو صرف ایک مہینہ یا 10 دن کے ایام نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک طرز زندگی سمجھا جائے، اور امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم پیغام، عظیم میسج کو سمجھا جائے اور پھر اس کو مانا جائے اور پھر اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ 10 ایام ہمیں 4 پیغام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول پہ قربان ہو جاؤ۔ دوسرا پیغام، ذات کی جنگ نہ لڑو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ تیسرا پیغام، رشتوں کے تقدس کو سمجھو جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ اور چوتھا پیغام، جبر کے خلاف صبر کا قیام۔ یعنی ضروری نہیں ہے جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ جہاد اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ ایک 6 ماہ کا شہزادہ اتنے بڑے لشکر کو اپنی مسکراہٹ سے شرمندہ کر دیتا ہے۔ ثواب یہ نہیں ہوتا صرف کہ معاشرے میں رسموں کو قائم کیا جائے، اصل ثواب یہ ہے کہ جس کو آپ مانتے ہو اس کے پیغام کو نفاذ کیا جائے۔ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈسکشن کرنا، مجالس اعزاء پڑھنا، میلاد پڑھنا، یہ اپنی جگہ ثواب ہیں، اس کا میں نعوذ باللہ انکار نہیں کرتا، لیکن آپ نے اوپر وارد الوجود کیسے کرنا ہے؟ کیا ہم 1 گھنٹے کے امام حسین کے ذاکر ہیں؟ کیا ہم 10 منٹ کے رسول اللہ کے نعت خواں ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا ہماری زندگیوں میں ان کا ذکر پوری طرح ہمارے عمل پر وارد الوجود ہے کہ نہیں۔ سب سے بڑا ثواب ہے ان کی سیرت پہ عمل کرنا۔ جی امانت بھائی، یہ بات اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا انجام دنیا میں اور آخرت میں۔ دیکھیے وہ تو تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ بعد میں جو قاتلین تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور آپ کے خانوادے کے، ان کے ساتھ تو بہت ہی برا حشر ہوا، یعنی ان کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ یہ تو بڑا ایک آپ کا ہر سوال پوری ایک تاریخ اور پورا ایک موضوع بنتا ہے، پورا ایک پروگرام اس پر ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا معاملہ ہوا۔ جیسے آپ نے تاریخی پس منظر کی بات کی تھی تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ ایک سوال ہی پورے پروگرام کے لیے کافی تھا، تو لیکن تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے ہم
تو اس کا تو مختصر جواب اتنا ہے کہ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ ہوا اور ان سب کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، اور پھر حضرت امام حسین کی شہادت کا ان سے بدلہ لیا گیا، یعنی دنیا میں ہی ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا کہ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور آئندہ ایسے ظلم سے اور بربریت سے بچیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آج کے، آپ نے یوم عاشورہ کے حوالے سے آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ 9ویں محرم ہے، 10ویں محرم ہے اس پہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو انہی روزوں کی آپ نے تلقین فرمائی تھی کہ صحابہ کو کہ وہ روزے رکھیں، تو وہ سلسلہ آج بھی امت میں ہے۔ لوگ ان دنوں میں 2 دنوں میں روزہ کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور اس کا ثواب اور اجر بھی ہے۔ لیکن ایک اور بات جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان دنوں میں ضرور اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے، اور جس پستی میں علمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے ہم مبتلا ہیں، اس میں سے نکلنے کا طریقہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کریں۔ خاص طور پر پاکستان جن مشکلات سے اور جن حالات سے گزر رہا ہے، اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم روز بروز تنزلی کی طرف، زوال اور ڈاؤن فال کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو کشمیر کے شہداء ہیں اور کشمیر کے جو رہنے والے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی یکجہتی بھی ہماری ہونی چاہیے، بلکہ اب تو دنیا صرف بہت 5 اگست کو نہیں، صرف 5 فروری کو نہیں، بلکہ یہ یکجہتی پورا سال ہونی ان کے چاہیے۔ ساتھ بلکہ میرا خیال ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا بڑی بدل چکی ہے اور بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پہ آپ اپنا ایشو اٹھا سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل سے باہر نکلیں گے تو ہم کشمیری بھائیوں کی بات کریں گے نا۔ ہمیں تو اپنے جان کے لالے جسے کہتے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، اس میں کوئی استحکام پیدا نہیں ہو رہا۔ تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، کشمیری جو بھائی ہیں ان کی آواز ہم بنیں اور دنیا میں ان کی آواز کو ہم پہنچائیں انشاءاللہ۔ ویورز، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں۔ کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے کچن میں میرے خیال سے سب کچھ تیار ہو گیا ہے۔ ہبا بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایوری تھنگ از ریڈی؟ یس، ایوری تھنگ از ریڈی، سب کچھ تیار ہے۔ موتی پلاؤ اور چٹنی اینڈ سیلڈ۔ ونڈرفل، تھینک یو سو مچ۔ اور اب ہم کلام کے ساتھ اپنے شو کو کلوز کریں گے۔ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے۔ غم رسول سے بڑھ کر نہیں خوشی کوئی، وہ خوش نصیب ہے جس کو غم رسول ملے۔ نہ سر جھکا کٹایا ہے دین کی خاطر، نہ سر جھکا
علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے مجھے تو مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول